दरवाजा खोल जुनैरा, कब से बजा रही हूँ, अंदर क्या कर रही है तू। बाहर से खाला की सख्त और तेज आवाज आई तो कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। जुनैरा ने अपने घुटनों में सर दे रखा था, उसके हाथ बुरी तरह कांप रही थी। जहन जैसे बिल्कुल सुन्न हो चुका था और आंखों के सामने से वो चंद मिनट पहले का भयानक मंजर हटने का नाम नहीं ले रहा था। उसका दुपट्टा एक कोने में फटा हुआ पड़ा था और शर्ट के बटन टूटे हुए थे। जिस्म पर अजीब सी बेहिसी छाई हुई थी, जैसे रूह कहीं दूर निकल गई हो। जुनैरा, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं खुद ही खोलती हूँ। दरवाजे का हैंडल जोर से हिला और अगले ही पल चटकी टूटने की आवाज के साथ खाला अंदर दाखिल हुई। सामने की हालत देखकर उनके कदम वहीं जम गए। जुनैरा जमीन पे बिखरी पड़ी थी, बाल उलझे हुए और आंखों से डर साफ झलक रहा था। ये क्या है? ये हालत किसने की है तेरी? खाला की आवाज में हमदर्दी से ज्यादा एक अजीब सा खौफ और गुस्सा था। जुनैरा ने बामुश्किल अपनी सूखी हुई लबों को हिलाया, आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। खाला, वो हमजा। क्या हमजा? क्या बकवास कर रही है तू? खाला ने फौरन आगे बढ़ के उसका बाजू दबोच लिया और उसे झटके से उठाने की कोशिश की। होश में तो है तू? किसका नाम ले रही है? खाला, उसने उसने मेरे साथ। जुनैरा की सिसकियां निकल गई। वो अपने फटे हुए दुपट्टे को समेटने की कोशिश कर रही थी। उसने जबरदस्ती की है खाला, मैं मना करती रही, मैं मिन्नतें करती रही। खाला ने फौरन उसके मुंह पे हाथ रख दिया। उनका अपना रंग जर्द पड़ चुका था। चुप, बिल्कुल चुप। एक लफ्ज भी और निकाला तो जबान खींच लूंगी तेरी। तुझे अंदाजा भी है तू किस पे इल्जाम लगा रही है? हमजा पर, जो इस घर का बेटा है, तेरा होने वाला शौहर है। खाला, मैं झूठ नहीं बोल रही, खुदा की कसम। जुनैरा ने रोते हुए उनके हाथ जोड़े। आप मेरी हालत देखिए, वो भी यहाँ से गया है। बंद कर ये रोना। खाला ने उसे पीछे धकेला। तू चाहती है हमारा जीना हराम हो जाए? चंद दिन बाद तेरी शादी है इस घर में और तू ये ड्रामा रचा कर सब कुछ बर्बाद करना चाहती है। अगर किसी को पता चला ना कि यहाँ क्या हुआ है तो लोग हमजा को नहीं तुझे थूकेंगे, कहेंगे कि तूने ही वर्गलाया होगा। मैंने? जुनैरा ने बेयकीनी से खाला को देखा। खाला, मेरे साथ ज्यादती हुई है और आप मुझे ही कसूरवार कह रही हैं। माशा यही कहता है जुनैरा। खाला की आवाज में बेहिसी की इंतहा थी। इज्जत औरत की जाती है, मर्द का कुछ नहीं बिगड़ता। अब खामोशी से उठ, अपने कपड़े बदल और मुंह हाथ धोकर साफ हो जा। इस बात का जिक्र इस कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं खामोश नहीं रहूंगी। जुनैरा ने अपनी कांपती हुई आवाज को जमा करने की कोशिश की, हालांकि उसका पूरा वजूद लरस रहा था। मैं मामू को बताऊंगी, मैं सबके सामने कहूंगी कि हमजा ने क्या किया है। खाला ने तड़प के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। होश के नाखून ले, अपने मामू को बताएगी? वो पहले ही दिल के मरीज है, ये सुनेंगे तो वहीं ढेर हो जाएंगे। क्या यही चाहती है तू? अपने बाप जैसे मामू की जान लेना चाहती है? थप्पड़ की जलन से ज्यादा जुनैरा को खाला के अल्फाज तोड़ रहे थे। वो वहीं जमीन पे बैठती चली गई। उसका जिस्म दर्द से टूट रहा था, लेकिन इस वक्त दिल का दर्द सबको साए में धकेल रहा था। सुन ले जुनैरा, खाला ने उसके करीब झुककर धमकीआमेज लहजे में कहा, अगर तूने एक लफ्ज भी बोला तो मैं सब कुछ ये कहूंगी कि तू खुद हमजा के पीछे पड़ी हुई थी। और सोच लो, लोग किस बात पर यकीन करेंगे? एक यतीम बेआसरा लड़की की बात पर या इस घर के अकलौते वारिस पर? जुनैरा ने खाली खाली नजरों से खाला को देखा। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। जुल्म करने वाला भी इसी घर का था और इंसाफ का गला घोटने वाली भी उसकी अपनी सगाई खाला थी। अब उठ यहाँ से और खुद को संभाल। खाला ने अलमारी से दूसरा जोड़ा निकाल कर उसके सामने फेंका। आतिश आने वाला है, हमजा का दोस्त है, बाहर बैठकर उनका इंतजार कर रहा है। अगर उसने तेरी ये हालत देख ली तो बात और बिगड़ जाएगी। फौरन साफ होकर बाहर आ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाला कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जुनैरा ने जमीन पे पड़े कपड़ों को देखा। उसके अंदर एक अजीब सी घुटन भर गई थी। क्या वाकई ही एक औरत के साथ जुल्म हो जाए तो उसे ही चुप रहना पड़ता है? क्या उसकी अपनी कोई इज्जत, कोई वजूद नहीं था? उसने अपने हाथ देखे जो अभी भी कांप रहे थे। दिल कर रहा था कि चीख कर सबको इकट्ठा कर ले, लेकिन मामू की बिगड़ती हुई सेहत और खाला के अल्फाज उसके कदमों की जंजीरें बन गए थे। उसने आहिस्ते से उठने की कोशिश की। उसका हर जोर दर्द कर रहा था। उसने खुद को हमेशा शीशे में देखा, खंडर बनी हुई जुनैरा। उसने अपने आंसू को साफ किया, कपड़े बदले और बामुश्किल अपने हवास बहाल करने की कोशिश की। लेकिन अंदर से वो जानती थी कि जो जुनैरा चंद घंटे पहले थी वो अब खत्म हो चुकी है। कमरे से बाहर हॉल में कदम रखते ही उसकी नजर सामने सोफे पे बैठी शख्स पे पड़ी। आतिश खानजादा।
وہ سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس، ہاتھ میں گھڑی پہنے ہوئے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر روایتی سنجیدگی اور رعب تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر زنیرہ پہ پڑی، اس کی گہری آنکھیں ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ زنیرہ نے فوراً نظر جھکا لی اور دیوار کا سہارا لے کے کھڑی ہوگی۔ اس کا پورا جسم ابھی بھی لرز رہا تھا اور سانسیں بوجھل تھی۔ آتش نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ زنیرہ کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا، ایک خاموش اور بادب لڑکی، لیکن اس وقت اس کے چہرے کا زرد رنگ اور اس کی آنکھوں کا سرخ ہونا کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ زنیرہ، آتش کی بھاری آواز ہال میں گونجی۔ سب ٹھیک ہے؟ زنیرہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے سر اٹھائے بغیر جلدی سے نفی میں صحیح لایا اور پھر فوراً اثبات میں صحیح لا دیا۔ جی سب ٹھیک ہے۔ آتش اٹھ کر 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کی تیز نظروں سے زنیرہ کی کلائی پہ پڑی سرخ نشانوں کو دیکھ لیا تھا، جو بظاہر کسی کے زبردستی پکڑنے کی وجہ سے بنا تھا۔ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ آتش نے سخت لیکن باریک بینی لہجے میں پوچھا۔ حمزہ کہاں ہے؟ میں کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ حمزہ کا نام سنتے ہی زنیرہ کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکل گئی، جسے اس نے فوراً اپنے ہونٹ بھینچ کر دبانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ وہ باہر گئے ہیں، زنیرہ نے بامشکل کہا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ رکو! آتش کی آواز میں ایک ایسا حکم تھا کہ زنیرہ کے قدم خود بخود رکے۔ آتش اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پہ شک کے بادل گہرے ہو رہے تھے۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو زنیرہ۔ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ایسے میں خالہ باورچی خانے سے نکل کر فوراً ان دونوں کے درمیان آ گئی۔ ان کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں شدید تناؤ تھا۔ ارے آتش بیٹا، تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ میں نے سوچا تم چلے گئے ہو۔ خالہ نے زنیرہ کو ایک گھورتی ہوئی نظر سے دیکھا۔ زنیرہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے بیٹا، اس لیے ذرا پریشان ہے۔ تو جا زنیرہ، اپنے کمرے میں جا کے آرام کر۔ زنیرہ نے ایک نظر آتش کو دیکھا، جس کی آنکھیں ابھی بھی زنیرہ کی حالت کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آتش نے خالہ کو دیکھا اور پھر زنیرہ کے بند ہوتے ہوئے دروازے کو۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ وہ حمزہ کا بچپن کا دوست تھا، وہ اس کے مزاج اور اس کی عادت کو اچھی طرح جانتا تھا، اور زنیرہ کا یہ خوف بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر میں شادی کا شور اور گہما گہمی اپنی عروج پر تھی، لیکن زنیرہ کے لیے یہ پورا گھر ایک قبرستان کی مانند بن چکا تھا۔ باورچی خانے میں دیگیں چڑھی چکی تھی، صحن میں رنگ برنگی روشنیاں اور زرد کپڑے باندھے جا رہے تھے، اور رشتہ داروں کے کہکے دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ ہر کوئی ہنس رہا تھا، ناچ رہا تھا، اور لیکن زنیرہ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی اپنی ہی سسکیوں کا بوجھ ڈھو رہی تھی۔ وہ واقعہ ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اس کا جسم نیل تو شاید مدھم پڑ رہے تھے، لیکن اس کی روح پر جو زخم لگے تھے ان سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ اس کی خالہ نے گھر کے ہر کونے میں اپنی کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ کسی سائے کی طرح زنیرہ کے ساتھ چپکی رہتی تاکہ وہ کسی کے سامنے اپنا منہ نہ کھول سکے۔ زنیرہ، اے زنیرہ، کہاں مر گئی تو؟ خالہ کی کرخت آواز کمرے کے باہر سے آئی، اور اگلے ہی پل وہ دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں پیلے رنگ کا ایک بھاری جوڑا اور اپٹن کی پیالی تھی۔ زنیرہ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی بغیر سر اٹھائے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے اور چہرے کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ یہ ڈرامہ بند کر اب۔ خالہ نے وہ بھاری جوڑا زنیرہ کے منہ پہ پھینکا۔ تیری مایوں کا سامان آ گیا، حمزہ کے گھر والوں نے بھیجا ہے۔ چپ چاپ یہ جوڑا پہن اور باہر آ کے بیٹھ، سب رشتے دار جمع ہے، کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے۔ زنیرہ اس پیلے جوڑے کو دیکھتی رہی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اسے پرے دھکیلا۔ خالہ، خدا کا خوف کرے، آپ مجھے اس درندے کے حوالے کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ انسان نہیں ہے خالہ، میں مر جاؤں گی لیکن اس کی دلہن نہیں بنوں گی۔ خالہ نے تڑپ کر اس کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ ان کے ناخن زنیرہ کی جلد میں پیوست ہو گئے۔ زبان سنبھال کے بات کر، وہ اس گھر کا داماد ہے اور تو کیا سمجھتی ہے تیرے انکار کرنے سے یہ شادی رک جائے گی؟ تیرے ماموں نے ان سے بڑا قرض لیا ہوا ہے، اگر یہ شادی ٹوٹی تو تیرے ماموں جیل جائیں گے اور تیرے بھائی کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ بول، چاہتی ہے اپنے ماموں کو سڑک پہ دیکھنا؟ خالہ، آپ میری ماموں کی قسمیں دے کر مجھے کیوں ماری ہیں؟ زنیرہ کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ آپ عورت ہو کر ایک عورت کا درد نہیں سمجھ سکتی؟ اس نے میری عزت لوٹی ہے خالہ، عزت۔ خالہ نے ایک سرد کہکا لگایا۔ عزت کا ڈھنڈورا پیٹنے سے پیٹ نہیں بھرتا زنیرہ، اس دنیا میں خاموشی ہی عورت کا مقدر ہے۔ اگر تو نے وہاں جا کر کوئی ڈرامہ کیا نا تو میں تیرے بھائی حارث کو اس گھر سے دھکے دے کے نکال دوں گی۔ اب چپ چاپ یہ کپڑے بدل اور باہر آ جا، باقی لڑکیاں اپٹن لگانے کا انتظار کر رہی ہے۔
خالہ اسے خونخوار نظر سے گھورتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زنیرہ نے زمین پہ پڑے پیلے کپڑوں کو دیکھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ان کپڑوں کو پھاڑ دے، اس گھر کو آگ لگا دے، لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کا بھائی حارث ابھی 17 سال کا تھا اور ماموں بیمار تھے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیلا جوڑا اٹھایا اور کپڑے بدلنے لگی۔ باہر صحن میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ محلے کی عورتیں اور خاندانی لڑکیاں گانے گا رہی تھی۔ زنیرہ کو لا کر صحن کے بیچوں بیچ ایک چوکی پر بٹھا دیا گیا۔ اس کا سر گھونگھٹ میں ڈھکا ہوا تھا، لیکن گھونگھٹ کے اندر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ہر کوئی آ کر اس کے ہاتھوں پہ اپٹن لگا رہا تھا، اسے مٹھائی کھلا رہا تھا، لیکن زنیرہ کو لگا جیسے وہ مٹھائی نہیں زہر کا پیالہ پی رہی ہے۔ اسی دوران باہر گلی میں گاڑیوں کی ہارن کی آواز آئی۔ لو بھائی، لڑکے والے بھی آ گئے، حمزہ اور اس کے دوست بھی آ گئے ہیں، کسی لڑکی نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ حمزہ کا نام سنتے ہی زنیرہ کا وجود پوری طرح کانپ اٹھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور اس نے اپنے ناخن اپنی ہتھیلیوں میں گاڑ لیے۔ صحن کے میدان حصے میں حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ داخل ہوا۔ وہ سفید شلوار قمیض پہ واسکٹ پہنے ہوئے تھا، چہرے پہ وہی مغرور اور بے باک مسکراہٹ تھی۔ اس کے پیچھے آتش خانزادہ بھی خاموشی سے چلا آ رہا تھا۔ آتش کی نظریں جیسے ہی صحن میں بیٹھی زنیرہ پہ پڑی، اس کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ 3 دن پہلے کی وہ گھبرائی ہوئی زنیرہ اور آج کی یہ بے جان دلہن آتش کی تیز نظروں سے سب محسوس کر رہی تھی۔ وہ دن سے ہی اس معاملے پر غور کر رہا تھا۔ حمزہ کی چال ڈھال اور زنیرہ کی اس دن کی حالت، آتش کے اندر کا انسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ سب کچھ نارمل ہے۔ مبارک ہو بھائی، حمزہ کے ایک دوست نے اس کے شانے پہ ہاتھ مارا۔ آج سے تو آفیشلی بن گیا، حمزہ نے ایک تکبرانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنس کے کہا۔ بند کون گیا یار، یہ لڑکیاں تو ہوتی ہیں ہمارے اشاروں پہ ناچنے کے لیے، بس گھر والوں کی ضد تھی، ورنہ میں تو کون سا اتنی جلدی پھنسنے والا تھا۔ آتش جو پاس ہی کھڑا تھا، اس نے حمزہ کے اس جملے پہ اپنی بھویں سکیڑ لی۔ حمزہ، زنیرہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے، ذرا اپنی زبان کو لگام دو۔ حمزہ نے آتش کو دیکھا اور ایک لاپرواہ کہہ کر لگایا۔ او ہو خانزادہ صاحب، آپ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی سے بھابھی کی سائڈ لینا شروع کر دی۔ یار آپ بھی نا ہر بات کو دل پہ لے لیتے ہیں، چھوڑیں ان باتوں کو، آئے مٹھائی کھائیں۔ آتش نے حمزہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے کوئی مٹھائی نہیں کھانی، تم ذرا ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آتش حمزہ کو بازو سے پکڑ کے صحن کے ایک الگ کونے میں لے گیا، جہاں ڈھولک کا شور ذرا کم تھا۔ کیا مسئلہ ہے آتش، کیوں موڈ خراب کر رہا ہے؟ حمزہ نے بیزاری سے پوچھا۔ مسئلہ تو ہے حمزہ، آتش نے اپنی گہری اور بھاری آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں سخت تپش تھی۔ 3 دن پہلے جب میں اس گھر میں آیا تھا تو زنیرہ کمرے سے نکلی تھی، اس کی کلائی پہ نشان تھے اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی، اور تم وہاں سے غائب تھے۔ سچ سچ بتاؤ، اس دن تم نے کیا کیا تھا؟ حمزہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد ہوا، لیکن اس نے فوراً سنبھل کر ایک چلاک مسکراہٹ توڑ لی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا آتش؟ میں اپنے ہونے والی بیوی کے پاس گیا تھا، تھوڑی بہت مذاق مستی ہو گئی، اب کیا بندہ اپنی منگیتر سے بات بھی نہیں کر سکتا؟ تم خواہ رہائی کا پہاڑ بنا رہے ہو۔ مذاق مستی؟ آتش نے حمزہ کا گریبان پہ نظر ڈالی۔ وہ لڑکی ڈری ہوئی تھی حمزہ، وہ کوئی خوشی کا ماحول نہیں تھا، وہ خوف تھا۔ تم میری بچپن کے دوست ہو، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی زبردستی کی ہے نا تو کیا کرو گے؟ حمزہ نے آتش کی بات کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کا لہجہ اچانک تلخ ہو گیا تھا۔ کیا کرو گے تم آتش خانزادہ؟ تم میرے دوست ہو یا اس لڑکی کے وکیل؟ وہ میری ہونے والی بیوی ہے، میں اس کے ساتھ جو مرضی کرو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ آتش نے حمزہ کو غور سے دیکھا۔ حمزہ کے یہ اعترافی انداز اور اس کی آنکھوں کی بے حسی آتش کے لیے ششدر کر دینے والی تھی۔ آتش کو اپنے سامنے کھڑا شخص دوست نہیں بلکہ ایک درندہ لگ رہا تھا۔ تم نے واقعی اس کے ساتھ؟ آتش کی آواز میں گہرا صدمہ اور غصہ جھلک رہا تھا۔ تم اتنے گر سکتے ہو حمزہ؟ تم نے ایک بے گناہ بے آسرا لڑکی کو بند کر اپنی یہ تقریب۔ حمزہ نے غصے سے کہا۔ وہ یتیم لڑکی ہمارے ٹکڑوں پہ پلتی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، میں اسے شادی کر رہا ہوں، یہی اس کے لیے بہت بڑا احسان ہے، تم مجھے اخلاقیات کا درس مت دو۔ حمزہ وہاں سے پیر پٹکتا ہوا نکل گیا، لیکن آتش وہیں سخت کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھن چکی تھی کہ ناخن ہتھیلیوں میں چھپ رہے تھے۔ اس کے اندر غصے کی ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنا بھائی مانتا تھا وہ اتنا گھٹیا اور درندہ صفت ہو سکتا ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے، تمام رشتہ دار اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ زنیرہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ اس کے جسم پر اپٹن کی بو بس چکی تھی جو اسے اپنے ہی وجود سے نفرت دلا رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اور مزید برداشت نہیں کرے گی، اگر اسے اپنی جان بھی دینی پڑی تو وہ دے گی، لیکن حمزہ کے نام کا نکاح
کہ سائن نامہ نہیں کرے گی۔ اس نے الماری سے ایک پرانی شال نکالی اور اسے اپنے گرد لپیٹا۔ وہ خاموشی سے کمرے کی چٹکی کھول کر باہر نکلی۔ پورا گھر سو رہا تھا۔ وہ دبے قدموں سے صحن کی طرف بڑھی۔ اس کا ارادہ گھر کے اگبی دروازے سے نکل کر پولیس اسٹیشن جانے کا تھا، چاہے باہر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ صحن کے اگبی دروازے کے قریب پہنچی، ایک بھاری سایہ اس کے سامنے آ گیا۔ زنیرہ کے منہ سے خوفناک چیخ نکلتی نکلتی رہ گئی۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے۔ چپ، بالکل آواز نہ نکلے۔ سامنے آتش خانزادہ کھڑا تھا۔ وہ اب بھی وہی سائے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ جیبوں میں تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور تاریکی تھی۔ آتش، زنیرہ کی آواز کانپ گئی۔ آپ یہاں اس وقت؟ تم کہاں جا رہی ہو زنیرہ؟ آتش نے اس کے گرد لپٹی شال اور اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رات کے اس پہر اس حالت میں کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ زنیرہ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ مجھے جانے دے عاشق، خدا کے لیے مجھے جانے دے۔ میں اس گھر میں رہی تو مر جاؤں گی۔ میں اس درندے سے شادی نہیں کر سکتی۔ آتش نے اسے غور سے دیکھا۔ درندہ؟ تم حمزہ کی بات کر رہی ہو؟ ہاں۔ زنیرہ اب اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکی۔ اسی سے سکر کے رو پڑی۔ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے آتش صاحب۔ 3 دن پہلے اس گھر میں نے خالہ کو بتایا، میں نے سب کے سامنے التجا کی، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ سب مجھے ہی غلط کہہ رہے ہیں، سب مجھے خاموش کروانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی خاندانی عزت بچ سکے، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے جانے دے۔ آتش خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا، اگرچہ اسے حمزہ کی باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا، لیکن زنیرہ کے اپنے منہ سے یہ دردناک سچ سن کر اس کے چہرے کے تاثرات اور سخت ہو گئے۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئی۔ تم کہاں جاؤ گی؟ آتش نے انتہائی ٹھنڈے اور سندیچہ لہجے میں پوچھا۔ باہر رات کا اندھیرا ہے، تم ایک اکیلی لڑکی ہو، کہاں جاؤ گی؟ پولیس کے پاس۔ تم کیا سوچتی ہو پولیس اس پاسر خاندان کے خلاف تمہاری بات سنیں گی؟ جس لڑکی کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، یہ معاشرہ اسے گناہ گار بنا دیتا ہے۔ زنیرہ نے بے بصر نظروں سے آتش کو دیکھا۔ تو میں کیا کروں؟ کیا خاموشی سے اس درندے کی بیوی بن جاؤں؟ اپنے آپ کو مار ڈالوں؟ نہیں۔ آتش 2 قدم آگے بڑھا اور زنیرہ کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک عجیب سی عزم اور فیصلہ تھا۔ تم خود کو نہیں مارو گی اور نہ ہی تم حمزہ سے شادی کرو گی۔ زنیرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ، آتش نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا، کہ پرسوں نکاح پر حمزہ کی جگہ میں تم سے نکاح کروں گا۔ زنیرہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جس کا نام آتش خانزادہ تھا، حمزہ کا سب سے بڑا دوست، شہر کا ایک روبدار اور بااثر شخص۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زنیرہ کی آواز حلق میں اٹکی۔ آپ حمزہ کے دوست ہیں، آپ یہ کیوں کریں گی؟ کیا یہ بھی ان کا کوئی نیا کھیل ہے؟ آتش کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ کھیل؟ زنیرہ، آتش خانزادہ کسی کے کھیل کا حصہ نہیں بنتا۔ حمزہ میرا دوست تھا، لیکن آج اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک درندہ ہے، اور میں کسی درندے کو ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کرنے نہیں دے سکتا۔ میں تم سے شادی کروں گا، تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، اپنے نام کا تحفظ دوں گا۔ لیکن کیوں؟ زنیرہ نے رہتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھ پہ یہ احسان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے جانتے ہی کتنے ہیں۔ یہ احسان نہیں ہے زنیرہ۔ آتش کا لہجہ اچانک بے حد سخت اور وزنی ہو گیا۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں خانزادہ خاندان کا بیٹا ہوں، مظلوم کا ساتھ دینا جانتا ہوں۔ میں تمہیں انصاف دلاؤں گا۔ حمزہ نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے اسے اس کی سزا ملے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ بولو، کیا تم آشد خانزادہ کی بیوی بن کر اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہو؟ زنیرہ خاموشی سے اس دیو ہیکل شخص کو دیکھتی رہی۔ آتش کے چہرے پر کوئی ہمدردی کی بھیک نہیں تھی، بلکہ ایک سرد غیر متزلزل سچائی اور تحفظ کا احساس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس گھر میں رہی تو برباد ہو جائے گی، اور اگر باہر بھاگی تو یہ معاشرہ اسے نوچ کھائے گا۔ آتش خانزادہ ہی اس کا واحد سہارا بن سکتا تھا۔ زنیرہ نے آہستہ سے لرزتے ہوئے اپنے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ آتش نے گہری سانس لی۔ اب خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ۔ پرسوں جو ہوگا اس کی ذمہ دار میری ہے، لیکن یاد رکھنا زنیرہ، ایک بار جب تم میرے نام سے جڑ گئی تو پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ زنیرہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے اندر کے خوف کی جگہ اب امید نے لے لی تھی۔ اگلے 2 دن جیسے ہوا کی رفتار سے گزر گئے۔ شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ شادی ہال کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ زنیرہ کو لال رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں تیار کیا گیا تھا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آتش خانزادہ اپنا وعدہ کیسے پورا کرے گا، یا پھر وہ محض ایک خواب تھا۔ باہر مردانے میں بارات آ چکی تھی۔ حمزہ صحرے کے پیچھے چھپا اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز اس کا انتظار کر رہا ہے۔
نکاح خوان ہال میں داخل ہوا۔ مولوی صاحب نے آ کر رجسٹر میز پہ رکھا۔ خالہ اور سسرال کی چند عورتیں زنیرہ کو لے کر دریافت والے پردے کے پیچھے بٹھا چکی تھی۔ زنیرہ نے جیسے ہی قلم اٹھایا اس کے ہاتھ جم گئے۔ اس کی نظریں پردے کے پار گھوم رہی تھی۔ کیا آتش وہاں موجود تھا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر دیے، یہ سوچ کر کہ شاید اس کا مقدرہ واقعی تاریخ ہو چکا ہے۔ اگلی بار دولہے کی سائن کی تھی۔ مولوی صاحب رجسٹر لے کے پردے کے اس پار مردانے میں آئے۔ حمزہ ولد سالم شاہ، سائن کریں۔ مولوی صاحب نے رجسٹر حمزہ کے آگے کیا۔ حمزہ نے اتراتے ہوئے قلم اٹھایا اور جیسے ہی وہ سائن کرنے لگا، ایک بوجھل اور روبدار ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑی۔ حمزہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے آتش خانزادہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک جابرانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ آتش، یہ کیا طریقہ ہے یار؟ حمزہ نے ہنس کے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ سائن کر دو نا۔ تم سائن نہیں کرو گے حمزہ، آتش نے شاندار، بلند اور سرد آواز میں کہا، جس کی گونج پورے میدان ہال میں سنائی دی۔ ہال میں موجود تمام لوگ سکتے میں آ گئے۔ شور و گل اچانک ختم ہو گیا اور سب کی نظریں ان دونوں پہ ٹک گئی۔ حمزہ کے باپ سالم شاہ نے آگے بڑھ کے غصے سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے آتش بیٹا؟ یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہو تم؟ ہماری خوشی کا موقع ہے، ڈرامہ میں نہیں آپ کا بیٹا کر رہا ہے شاہ صاحب۔ آتش نے حمزہ کو دھکا دے کر پیچھے کیا، جس سے حمزہ لڑکھڑا گیا۔ یہ شخص شادی کے قابل نہیں ہے، یہ ایک مجرم ہے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ رشتہ دار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ آتش، ہوش میں ہو تم؟ حمزہ نے چلا کے کہا۔ اس کا چہرہ غصے اور خوف سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم میری شادی کے دن مجھ پہ الزام لگا رہے ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بکواس! آتش نے اپنی جیب سے ایک ڈیوائس نکالی اور اسے مولوی صاحب کی میز پہ رکھ دیا۔ اس ڈیوائس میں حمزہ کا وہ اعتراف ریکارڈ تھا جو اس نے 3 دن پہلے میرے سامنے کیا تھا، جب اس نے اس بے گناہ لڑکی زنیرہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ پردے کے پیچھے بیٹھی زنیرہ کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ خالہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ان کی رنگت زرد ہو گئی۔ سالم شاہ نے تڑپ کے کہا، یہ جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے۔ آتش خانزادہ، تم ہماری دشمنی میں یہ سب کر رہے ہو، ثبوت چاہیے۔ آتش نے گھور کر سالم کو دیکھا۔ پولیس باہر کھڑی ہے، میڈیکل رپورٹ اور فورینسک ثبوت بھی تیار ہے۔ حمزہ نے جو کیا ہے اس کی سزا اسے ملے گی، لیکن اس سے پہلے آتش نے مولوی صاحب کی طرف رخ کیا۔ اس نکاح کے رجسٹر میں دولہے کا نام بدلا جائے۔ کیا؟ سالم شاہ اور حمزہ دونوں ایک ساتھ چلائے۔ آتش نے آگے بڑھ کے پین اٹھایا۔ زنیرہ میری بیوی بنے گی۔ میں آتش خانزادہ زنیرہ سے نکاح کرتا ہوں۔ ہال میں زلزلہ آ گیا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کے آتش کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، لیکن آتش نے ایک جھٹکے میں اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے زمین پہ پٹک دیا۔ اپنی اوقات میں رہو حمزہ، آتش نے اس پہ جھک کے کہا۔ اس کی آواز میں شیر کی دھار تھی۔ تم نے سوچا تھا تم ایک یتیم لڑکی کی زندگی برباد کر کے آرام سے دولہا بن کے بیٹھ جاؤ گی؟ آتش خانزادہ کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ زنیرہ اب خانزادہ خاندان کی بہو ہے، اور اگر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ باہر سے پولیس اندر داخل ہوئی۔ آتش کے ایک اشارے سے پولیس والوں نے حمزہ کو کسٹڈی میں لے لیا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ سالم شاہ اپنے بیٹی کو بچانے کے لیے چلاتے رہے، لیکن پولیس انہیں دھکیلتی ہوئی باہر لے گئی۔ ہال میں موجود تمام رشتہ داروں پر جیسے سختہ طاری تھا۔ آتش نے پردے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے پردہ ہٹایا۔ زنیرہ سرخ جوڑے میں گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آتش اس کے سامنے جھکا اور انتہائی نرم لیکن محکم آواز میں بولا، اٹھو زنیرہ، اب تمہیں اس گھر سے یا ان لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے۔ زنیرہ نے گھونگھٹ کے اندر سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ ایک نئے سفر اور تحفظ کے تھے۔ اس نے آتش کی طرف دیکھا، اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھایا، جسے آتش نے اپنی مضبوط اور گرم ہتھیلیوں میں تھام لیا۔ آتش بیٹا، زنیرہ کے بیمار ماموں نے سہارے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ ان کی آواز میں شدید نکاہت اور بے یقینی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم خانزادوں کی بیٹی ہو اور یہ سب؟ آتش نے زنیرہ کے لرزتے ہوئے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں رکھا اور رخ موڑ کے ماموں کی طرف دیکھا۔ ان کا لہجہ محکم اور باوقار تھا، لیکن بزرگ کے احترام میں ذرا سا جھک گیا۔ ماموں جی، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ آتش کی بھاری آواز ہال کے ہر کونے میں صاف سنائی دی۔ جس درندے کے ہاتھ میں آپ اپنی پھول جیسی بھانجی کا ہاتھ دینے جا رہے تھے، وہ انسان کے روپ میں ایک بھیڑیا تھا۔ میں زنیرہ کو اس دوزخ میں نہیں دھکیل سکتا۔ زنیرہ بے گناہ ہے، پاک دامن ہے، اور آج کے بعد یہ میری بیوی ہے، آتش خانزادہ کی بیوی۔ زنیرہ کے ماموں نے اپنی بھانجی کے سرخ عروسی گھونگھٹ کو دیکھا، جس کے نیچے سے مسلسل آنسو ٹپک کر سرخ ریشمی کپڑے میں جذب ہو رہے تھے۔ ماموں کا اپنا دل بیٹھ رہا تھا، لیکن آتش کی آنکھوں میں موجود چٹان جیسے سچائی نے انہیں کچھ کہنے نہ دیا۔ خالہ جو ایک کونے میں ششتر کھڑی تھی، اچانک آگے بڑھی۔ ان کا چہرہ غصے اور بوکھلاہٹ سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟
حمزہ کا باپ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آتش، تم نے ہمارے خاندان کا جلوس نکال دیا۔ آتش نے مڑ کے خالہ پر اپنی سرد اور تیکھی نظر ڈالی۔ خالہ کے قدم وہیں چمکے اور ان کے الفاظ حلق میں ہی اٹکے۔ خالہ جی، آتش نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، اگر لوگ کچھ کہیں گے تو اس کی وجہ آپ کی وہ خاموشی ہوگی جو آپ نے اس درندے کا جرم چھپانے کے لیے اختیار کی تھی۔ اگر آپ نے زنیرہ کی جگہ اپنی بیٹی سمجھی ہوتی تو آج مجھے یہ قدم اٹھانا نہ پڑتا۔ سالم شاہ اور اس کا خاندان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ آپ خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، ورنہ پولیس کے پاس جو ثبوت گئے ہیں ان میں جرم کی پردہ پوشی کا الزام آپ پر بھی عائد ہو سکتا ہے۔ خالہ نے خوف سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور چپ چاپ پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ آتش نے مولوی صاحب کی طرف رخ کیا۔ مولوی صاحب، رجسٹر آگے کیجیے۔ وقت ضائع کے بغیر نکاح کی رسم مکمل کیجیے۔ مولوی صاحب نے جلدی سے رجسٹر پر زنیرہ کا نام اور آتش خانزادہ کا نام درج کیا۔ قلم کا کاغذ پہ چلنا ہال کی اس گہری خاموشی میں واضح سنائی دے رہا تھا۔ آتش خانزادہ و جہانگیر خانزادہ، کیا آپ کو زنیرہ بنت اسد کا نکاح قبول ہے؟ ہال میں موجود ہر شخص کی سانسیں رک گئی۔ زنیرہ کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آتش کی ہتھیلیوں میں محسوس کی، جہاں سے اس کا ایک عجیب سا گرماہٹ اور تحفظ کا احساس مل رہا تھا۔ آتش نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے صاف اور بلند آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار کہے گئے ان الفاظوں نے جیسے ہی ہال کی ہوا کو بدل کے رکھ دیا۔ اب باری زنیرہ کی تھی۔ مولوی صاحب پردے کے پاس آئے۔ زنیرہ بنت اسد، کیا آپ کو آتش خانزادہ و جہانگیر خانزادہ کا نکاح قبول ہے؟ زنیرہ کی گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا ماضی، اس کے ساتھ ہوا وہ المیہ، اس کا ٹراما، اور پھر اس ویرانے میں آتش کا ایک سچے محافظ کی طرح سامنے آنا، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے رسوائی سے بچایا تھا، جس نے اس کی عزت کے لیے اپنے دوستوں کی قربانی دی تھی اور اپنے خاندان سے بغاوت کی تھی۔ اس نے گھونگھٹ کے اندر سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہال میں موجود چند لوگوں نے نیم دلی سے ہاتھ اٹھائے، لیکن زنیرہ کے بھائی حارث نے آگے بڑھ کے اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے ہونے والے بہنوئی کے لیے بے پناہ احترام اور بہن کے لیے محبت تھی۔ نکاح نامے پر دونوں کے دستخط ہو گئے۔ آتش نے زنیرہ کے سر پہ دست شفقت رکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ زنیرہ کا لال جوڑا زمین کو چھو رہا تھا اور وہ سنبھل کے قدم رکھ رہی تھی۔ آتش نے اسے کسی قیمتی شے کی طرح سنبھالا اور ہال کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ باہر کالی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ آتش کی ذاتی کار نے دروازہ کھولا اور احترام سے سر جھکا لیا۔ آتش نے زنیرہ کو گاڑی کی پچھلی نشست پہ بٹھایا اور خود اس کے سامنے میں آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کا تمام شور اور دم گھٹتا ماحول پیچھے چھوٹ گیا۔ گاڑی نے سڑک پہ رفتار پکڑی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور سڑک کے بلبوں کی زرد روشنی باری باری گاڑی کے شیشوں سے گزر کے اندر بیٹھے دونوں وجودوں پہ پڑ رہی تھی۔ کمرے اور ہال کا خوف تو ختم ہو چکا تھا، لیکن زنیرہ کے اندر کا ڈر ابھی باقی تھا۔ وہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپک کے بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پہ جمی تھی، جن پر مہندی کی جگہ آنسو کے داغ تھے۔ آتش نے اپنی بھاری شال اتار کر زنیرہ کے شانے پر ڈال دی تاکہ اس کا لال عروسی جوڑا اور گھونگھٹ ڈھک جائے۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے زنیرہ، آتش نے سڑک پہ نظر جمائے ہوئے انتہائی دھیمے اور وزنی لہجے میں کہا۔ جو کچھ ہال میں ہوا وہ تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے ضروری تھا۔ زنیرہ نے آہستگی سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی اور چہرے پر زردی تھی۔ آتش، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے اتنی قیمت کیوں ادا کی؟ آپ کا خاندان، آپ کے والد، وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ نے ایک تباہ شدہ لڑکی سے شادی کر لی۔ آتش نے اپنا رخ زنیرہ کی طرف موڑا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سا ضبط اور مضبوطی تھی۔ تباہ تم نہیں ہوئی زنیرہ، آتش نے شعلہ بار لہجے میں کہا۔ تباہ وہ سوچ اور وہ درندہ ہوا ہے جس نے یہ سمجھا تھا کہ وہ ایک عورت کی زندگی سے کھیل کر صاف نکل جائے گا۔ اور جہاں تک میری خاندان کی بات ہے، خانزادے اپنے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں نے تم سے شادی تمہاری بے کسی رحم کے کھا کر نہیں کی، بلکہ تمہاری عزت کے تحفظ دینے اور اس درندے کی اسے اوقات یاد دلانے کے لیے کی ہے۔ زنیرہ نے آتش کو غور سے دیکھا۔ اس شخص کے لہجے میں نہ کوئی بناوٹ تھی، نہ ہی کوئی جھوٹا غرور، وہاں صرف ایک چٹان جیسی سچائی تھی۔ لیکن میں آپ کی بیوی کا روپ کیسے دھاروں گی؟ زنیرہ کا لہجہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے اندر تو کچھ باقی ہی نہیں رہا، میں تو اندر سے بالکل خالی ہو چکی ہوں۔ اس ظالم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مجھے تم سے ابھی کچھ نہیں چاہیے زنیرہ، آتش نے گاڑی کے سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ تمہیں وقت چاہیے، تمہاری روح زخمی ہے اور میں کوئی ایسا شوہر نہیں بنوں گا جو تم پر اپنے حقوق کا بوجھ ڈالے۔
میری حویلی میں تم محفوظ رہو گی، وہاں تمہاری مرضی کے بغیر کوئی تمہاری سمت دیکھے گا بھی نہیں، لیکن تم سے ایک وعدہ چاہیے۔ زنیرہ نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ تم دوبارہ کبھی خود کو مظلوم نہیں کہو گی؟ آتش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ تم اب آتش خانزادہ کی بیوی ہو، اگر تم ٹوٹو گی تو وہ درندہ جیت جائے گا اور میں اسے جیتنے نہیں دوں گا۔ ہم اسے کیس کو آخری حد تک لے کے جائیں گے اور حمزہ کو قانون کے ذریعے وہ سزا دلوائیں گے کہ پورا شہر کانپ اٹھے گا۔ زنیرہ نے آتش کی بات سنی اور پہلی بار اسے لگا کہ اس کے بکھرے ہوئے وجود کو ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو خوف کے نہیں بلکہ ایک اندرونی سکون کے تھے۔ گاڑی شہر کے شور شرابے سے نکل کر ایک پرفضا اور خاموش علاقے میں داخل ہوئی۔ سامنے ایک وسیع و عریض قدیم طرز کی حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے خود بخود کھلے۔ یہ خانزادہ حویلی تھی، روب، دبدبے اور خاندانی وقار کا مرکز۔ گاڑی اندر داخل ہوئی اور شاندار پوش میں جا کے رکی۔ آتش پہلے اترا اور پھر اس نے زنیرہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زنیرہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کی گود میں رکھ دیا۔ حویلی کے صحن میں داخل ہوتے ہی سامنے شاندار فانوس کی روشنی میں ایک بزرگ اور روبدار شخص کھڑا نظر آیا۔ وہ تھے جہانگیر خانزادہ، آتش کے والد۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ، ناگواری اور خاندانی غرور کی چمک تھی۔ ان کے ساتھ حویلی کے دیگر ملازمین اور چند قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے جو ہال والی خبر سن کے پہلے ہی وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ آتش! جہانگیر خانزادہ کی کڑکدار آواز پورے صحن میں گونج اٹھی۔ یہ تم کیا کر آئے ہو؟ آتش نے زنیرہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور بغیر کسی خوف کے اپنے والد کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ یہ میری بیوی ہے بابا سائیں، آتش نے بلا جھجک کہا۔ زنیرہ آتش خانزادہ، اس گھر کی بہو۔ خاموش رہو، جہانگیر خانزادہ نے اپنی چھڑی زمین پہ مارتے ہوئے کہا۔ تمہیں ہوش بھی ہے؟ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنے بچپن کی دوست کی منگیتر کو، ایک ایسی لڑکی کو جس کا نام بازار میں اچھل چکا ہے، تم اس خانزادہ حویلی کی بہو بنا کر لے آئے۔ تم نے میری عزت، میری خاندانی نام مٹی میں ملا دیا ہے۔ زنیرہ کا دل چاہا کہ وہ زمین میں دھس جائے، لیکن آتش کے ہاتھ کی گرفت نے اسے گرنے نہ دیا۔ بابا سائن، آتش نے انتہائی ٹھنڈے اور باوقار لہجے میں کہا، بازار میں نام اس لڑکی کا نہیں، سالم شاہ کے بیٹے حمزہ کا اچھلا ہے۔ وہ ایک درندہ تھا جس نے بے گناہ پہ ظلم کیا۔ اگر میں خاموش رہتا اور اپنے دوست کا ساتھ دیتا تو خانزادوں کا نام مٹی میں ملتا کہ انہوں نے ظلم کا ساتھ دیا۔ میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور اس لڑکی کی عزت کو اپنے نام کا تحفظ دیا۔ حق اور سچ! جہانگیر خانزادہ کے چہرے کی رگیں پھول گئی۔ تم نے ایک یتیم اور بے نام و نشان لڑکی کے لیے اپنے باپ کا سر نیچے کر دیا۔ میں اس لڑکی کو اس حویلی کی بہو کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں بابا سائیں، آتش نے اپنی گہری آنکھوں سے والد کو دیکھتے ہوئے کہا، نکاح ہو چکا ہے، یہ میری بیوی ہے اور اس حویلی میں رہے گی۔ اگر آپ کو اس کے یہاں رہنے پہ اعتراض ہے تو میں اس کے ساتھ الگ گھر میں منتقل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے آتش خانزادہ اپنا فیصلہ اور اپنی بیوی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جہانگیر خانزادہ ششدر رہ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کی ضدی اور رسول پسند طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتی تھی کہ آتش جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ صحن میں چند لمحوں کے لیے شدید تناؤ اور خاموشی چھا گئی۔ آتش نے اپنے والد کی خاموشی کے ان کا جواب سمجھا اور زنیرہ کا ہاتھ تھامے حویلی کے بالائی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ بالائی منزل کا پہلا کمرہ آتش کا ذاتی کمرہ تھا۔ کمرہ بے حد کشادہ، لکڑی کے بھاری فرنیچر اور مدھم روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ وہاں ایک عجیب سا سکون اور وقار تھا۔ آتش نے زنیرہ کو کمرے کے اندر لایا اور دروازہ بند کر دیا۔ زنیرہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ہوگی۔ اب جبکہ وہ تنہا تھے، اس کا ڈر اور جھجک دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ وہ اپنے عروسی جوڑے میں ملبوس سر جھکائے کھڑی تھی۔ آتش نے اس کی حالت دیکھی، وہ آگے بڑھا اور زنیرہ کے شانے پہ شال رکھ کے سنبھالا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے زنیرہ، آتش نے انتہائی نرم اور شفیق لہجے میں کہا، جو اس کی عام سخت آواز سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ؟ زنیرہ نے دھیمے سے پوچھا۔ آتش نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہاں صوفے پہ ہی پڑھائی اور اپنا کام کیا کروں گا، تم جا کے کپڑے بدل لو، آرام کرو، تم بہت ہی تھک چکی ہو۔ زنیرہ نے آتش کو دیکھا۔ اس کی مرد کی آنکھوں میں کوئی ہوس، کوئی زبردستی نہیں تھی، صرف ایک محافظ کی فکر تھی۔ اس نے واش روم کی طرف قدم بڑھائے۔ جب وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی اور اس نے اپنے سرخ عروسی لباس اور مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھا تو اسے لگا کہ اس کے ساتھ ظلم تو ہوا تھا، لیکن اللہ نے اسے ایک ایسا شخص دیا تھا جو اس کے بکھرے ہوئے وجود کے لیے ڈھال بن گیا تھا۔ کپڑے بدل کے جب وہ باہر آئی تو آتش اپنے لیے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا۔
اس نے زنیرہ کو دیکھا اور ایک تکیہ اور کمبل اٹھا کر صوفے پہ رکھ دیا۔ کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتا دینا، آتش نے کہا۔ زنیرہ بستر پہ لیٹ گئی۔ دن بھر کی تھکن اور صدمے کے بعد جب اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو اسے محسوس ہوا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ آتش خانزادہ کا وجود اس کے کمرے میں روشنی اور تحفظ کی ایک ایسی دیوار تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی تھی، لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ تو صرف شروعات تھی۔ صبح ہوتے ہی سالم شاہ کی سیاسی طاقت، عدالت کی جنگ اور خاندانی مخالفت کا ایک نیا طوفان ان کا منتظر تھا، اور اس طوفان کا مقابلہ زنیرہ اور آتش کو مل کے کرنا تھا۔ صبح کی پہلی کرن خانزادہ حویلی کے اونچے شیشوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو پورا ماحول ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زنیرہ کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو نرم و کشادہ بستر پہ پایا۔ ماضی کی تلخ یادیں اور خوف کے بادل اب بھی اس کے ذہن کے کسی کونے میں پرواز کر رہی تھی، لیکن کمرے میں پھیلا سندل اور عود کا عطر اسے ایک عجیب سے تحفظ فراہم کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، آتش صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کی سیاہ شرٹ کی آستینیں کونیوں تک چڑھی ہوئی تھی اور چہرے پر وہی جابرانہ متناعت تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ زنیرہ کے ہلنے کی آہٹ پر آتش نے نظریں اٹھائی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں رات والی سختی کی جگہ ایک دل نشین نرمی تھی۔ صبح بخیر زنیرہ، آتش نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بھاری آواز کمرے کی موجودگی میں نغمے کھول گئی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جی بہتر ہوں، زنیرہ نے دھیمے سے کہا اور شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا۔ آپ رات بھر سوئی نہیں؟ جب جنگ کا آغاز ہو جائے تو سپاہی سویا نہیں کرتے۔ آتش کے لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ ہوئی، موڑ کر بستر کے قریب آیا زنیرہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ سالم شاہ اور اس کے وکیلوں نے عدالت میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے سیاسی دشمنی نے حمزہ پر جھوٹا الزام لگایا، لیکن وہ نہیں جانتی کہ آتش خانزادہ کسی تیاری کے بغیر میدان میں نہیں اترتا۔ آتش نے اپنا ہاتھ زنیرہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ اس کی گرم اور مضبوط گرفت نے زنیرہ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا۔ کیا تم میرے ساتھ عدالت چلنے کے لیے تیار ہو؟ آتش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا۔ یہ آخری معرکہ ہوگا، تمہیں اس درندے کے سامنے کھڑے ہو کے سچ بولنا ہوگا۔ ڈرنا نہیں، کیونکہ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ زنیرہ نے آتش کی گرفت کو اپنے ہاتھ سے مضبوط کیا۔ اس کے اندر کا خوف اب غائب ہو چکا تھا، اس کی جگہ ایک نئی طاقت نے لے لی تھی۔ میں بالکل نہیں ڈروں گی آتش، آپ میرے ساتھ ہیں تو بس پوری دنیا میں لڑ سکتی ہوں۔ عدالت کا حال لوگوں سے کچا کچ بھرا تھا۔ میڈیا کے نمائندے، شہر کے بااثر لوگ اور سالم شاہ کے حامی باہر جمع تھے۔ حمزہ کٹہرے میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر اب بھی اپنے باپ کی سیاسی اثر رسوخ کا غرور تھا، لیکن جیسے ہی آتش خانزادہ اور زنیرہ ہال میں داخل ہوئے، ماحول میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ زنیرہ نے وقار اور بااعتماد انداز میں آتش کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک سچی عورت کا جلال تھا۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی۔ حمزہ کے وکلا نے زنیرہ کے کردار پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی اور اسے ایک من گھڑت ڈرامہ قرار دینے پر زور دیا، لیکن آتش نے عدالت کے سامنے وہ فورینسک ثبوت، میڈیکل رپورٹس اور ہال کی ریکارڈنگز پیش کی جنہیں جھٹلانا ناممکن تھا۔ جب زنیرہ خود کٹہرے میں کھڑی ہوئی تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بالکل صاف اور ٹھوس الفاظ میں حمزہ کے جرم اور اس کی خالہ کے دباؤ کا سچ عدالت کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی آواز میں موجود سچائی اور درندے نے جج سمیت ہال میں موجود ہر شخص کا دل دہلا دیا۔ آتش نے جج کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حتمی دلائل دیے۔ جج صاحب، یہ صرف ایک لڑکی کی عزت کا سوال نہیں ہے، بلکہ اس معاشرتی سوچ کی شکست کا سوال ہے جو عورت کو مظلوم بنا کر خاموشی کر دیتے ہیں۔ حمزہ نے اپنے اقتدار اور پیسے کے ضم میں ایک پاک دامن عورت پر ظلم کیا اور اسے امید تھی کہ وہ بچ نکلے گا۔ میں نے بطور شوہر اس ملک کے ایک شہری کے طور پر عدالت سے صرف ایک چیز مانگی ہے، مکمل اور عبرتناک انصاف۔ عدالت نے تمام ثبوتوں اور زنیرہ کے بیان کی روشنی میں حمزہ کو عمر قید اور سنگین جرم کے تحت سخت ترین سزا سنوائی۔ فیصلے کا سنتے ہی حمزہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، جبکہ سالم شاہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ہال میں موجود لوگوں نے اس تاریخی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ کٹہرے سے باہر نکلتے ہی حمزہ نے حسرت اور ذلت سے زنیرہ اور آتش کو دیکھا، جہاں زنیرہ ایک چٹان کی طرح آتش کے شانے سے لگ کر کھڑی تھی۔ مہینوں گزر گئے، عدالت کا طوفان اب تھم چکا تھا اور خانزادہ حویلی میں ایک نیا خوشگوار دور شروع ہو چکا تھا۔ جہانگیر خانزادہ نے زنیرہ کی سچائی، اس کے وقار اور اپنے بیٹے کے فیصلے کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے زنیرہ کو حویلی کی اصل بہو کا درجہ دے دیا تھا۔ رات کا سحر انگیز اندھیرا حویلی پر چھایا ہوا تھا۔ آتش کے کمرے میں مدھم گلابی اور زرد روشن دانوں سے دلکش ماحول بنا ہوا تھا۔ مایوں اور مہندی کا پرانا درد اب محبت کے ایک حسین احساس میں بدل چکا تھا۔
زنیرہ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال کھولے۔ اس نے ہلکے سرخ رنگ کا نائٹ ویئر پہن رکھا تھا جو اس کی سندلی رنگت پر بے حد جچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ماضی کا کوئی سایہ نہیں تھا، صرف اپنے شوہر کے لیے بے پناہ محبت اور سمت تھی۔ پیچھے سے آتش خاموشی سے آیا اور اپنے مضبوط بازو زنیرہ کی کمر کے گرد لیے۔ اس نے اپنا چہرہ زنیرہ کی گردن کی سرخی میں چھپا لیا، جہاں اس کی گرم سانسیں زنیرہ کے وجود میں ایک شرار بھرنے کے لیے لگی۔ کیا سوچی ہو میری جان؟ آتش نے انتہائی مدہوش کن اور گہری آواز میں زنیرہ کے کان کے پاس پوچھا۔ زنیرہ نے اپنے ہاتھ آتش کے بازو پہ رکھے اور اپنا سر اس کے شانے پہ ٹکا دیا۔ سوچ رہی ہوں کہ زندگی کتنی بدل گئی ہے، کہاں میں ایک ویران موڑ پہ کھڑی تھی اور کہاں آپ نے مجھے محبت کا یہ آسمان دکھا دیا۔ آتش نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں زنیرہ کے لیے جنون، تحفظ اور بے انتہا چاہت کا سمندر موزن تھا۔ تم نے مجھے ایک سچا مرد بنایا زنیرہ۔ آتش کے لب زنیرہ کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولی۔ آج سے اس لمحے سے تمام ماضی، تمام درد ختم۔ تم صرف اور صرف میری ہو، آتش خانزادہ کی روح۔ آتش نے زنیرہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے نرم و نازک بستر پہ منتقل کیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے وجود ایک دوسرے میں ضم ہونے لگے تھے۔ آتش کا لمس زنیرہ کے ہر زخم کا مرہم بن چکا تھا۔ اس کے لب زنیرہ کے لبوں پر جھکے تو ایک طویل، گہرا اور جنونی لمس نے خاموشی کو توڑ دیا۔ آتش کے ہاتھوں نے زنیرہ کے وجود کے ہر زاویے کو اس کی اجازت اور چاہت کے ساتھ اپنی گرفت میں لیا۔ محبت کی اس تپش میں زنیرہ کا ہر خوف، ہر ڈر پگھل کے بہہ گیا۔ وہ اپنے تمام تر وجود کے ساتھ اپنے شوہر کی آغوش میں سمو گئی تھی۔ آتش کی بوجھل سانسیں اور زنیرہ کی دھیمی سسکیاں اس باوقار اور مہربانہ رات کا نغمہ بن گئی، جہاں دو روحیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا لباس بن چکی تھی۔ رات کا وہ آخری پہر ان کے ملن، سچے عشق اور کامل تحویل کی گواہی دے رہا تھا۔ صبح کی خوبصورت اور روشن دھوپ جب بستر پہ پڑی تو زنیرہ نے مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ آتش کے سینے پہ اپنا سر رکھے ہوئے تھی اور آتش کا ایک ہاتھ زنیرہ کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا، جیسے وہ خواب میں بھی اپنی دنیا کی حفاظت کر رہا ہو۔ زنیرہ نے آتش کے شانے پہ اپنے لب رکھے اور آتش نے نیند میں ہی اس کی کمر پہ اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔